अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं हूं सैयद शबीर हुसैन शाह। नाज़रीन, आज स्टूडियो में हमने मदऊ किया है आकब सफ़ीर राजा साहब, जो सिविल सोसाइटी के एक्टिव मेंबर हैं, समाजी रहनुमा हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, तारफ़ में मुझे सबसे पहले तो ये बताना चाहिए था कि आप जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसके बानी मेंबर हैं आप। इसके अलावा आपने खावड़ा एक्शन कमेटी बनाई, स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनाई। तो मुझे बताइए, इतनी एक्शन कमेटियाँ आपने बनाई क्यों? असल में इस तरह से है कि एक्शन कमेटीज़ का जब सिलसिला आज़ाद कश्मीर के अंदर शुरू हुआ, तो सबसे पहले स्टूडेंट एक्शन कमेटी के नाम से एक प्लेटफार्म हमने बनाया मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद के जो तलबा थे मोस्टली वो एक्टिव थे। उसके बाद खावड़ा एक्शन कमेटी के नाम से जो प्लेटफार्म बनाया गया वो खावड़ा के लोगों के लिए था, और उसी तसलसल में मुज़फ़्फ़राबाद एक्शन कमेटी की बुनियाद यहाँ पर रखी गई, क्योंकि खावड़ा जो है एक मखसूस इलाका है, एक हल्का है। मुज़फ़्फ़राबाद एक्शन कमेटी को बनाने का मकसद ये था कि उसमें मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न से तमाम तर जो लोग हैं उसका हिस्सा बन सकें, उसमें शामिल हों, और जो अवामी तहरीक आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी है उस अवामी जदोजहद में अपना किरदार अदा कर सकें। अच्छा, एक तो ये जो एक्शन कमेटीज़ का जो सिलसिला बना है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो एहतजाज पर है, और अब अवाम ने भी 9 तारीख को अवाम भी बाहर निकलने के लिए तैयार है, बल्कि बेताब है। तो मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि ये सारा जो मामला है, ये किस वजह से, मतलब ये सड़कों पे मौजूद हैं और अवाम निकलने के लिए तैयार है, वजह क्या है इसकी? देखिए, रियासत की बुनियादी जो ज़िम्मेदारी होती है वो रियासत में रहने वाला जो आम आदमी है उसकी फ़लाह और बेहतरी रियासत की ज़िम्मेदारी है। जब रियासतें अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम हो जाती हैं तो फिर वहाँ पर रहने वाले जो आम लोग हैं वो बाहर निकलते हैं, वो रियासत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज की तरफ जा रही है, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज पर हैं, दीगर जितने भी तबकात हैं माशरे के, वो अगर डिस्टर्ब हैं तो इससे ये यहाँ होता है कि जो रियासत है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। जो सरकारी मुलाजमीन के इश्यूज़ हैं, हुकूमत ख़ुद उनसे वादे वईद करती है, उनसे मुज़ाकरात करती है, और उसके बाद अपने वादों से मुकर जाती है। इस तरह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो इशू है उसमें भी हुकूमत के पहले से एक्शन कमेटी के साथ माहिदा जात मौजूद हैं, जिनको पूरा करने के लिए एक्शन कमेटी जो है वो इस पर बात कर रही है, और अगर हुकूमत अपने वादों को पूरा नहीं करेगी तो लामला उसका रिएक्शन अवाम की तरफ से आएगा। अच्छा, एक्शन कमेटी का क्या ये एक वजह है कि एक्शन कमेटी ने मराद की कमी का एक मुतालबा भी किया हुआ था, और उसके बाद हमने देखा कि सरकार के बाद जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सियासी एडजस्टमेंट्स की, बहुत ज़्यादा मराद की। तो क्या ये भी एक लोगों में, आम जो आदमी है उसमें गुस्से की एक वजह ये भी है, जो मराद में इजाफा किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अवामी एक्शन कमेटी की जदोजहद जब शुरू हुई, 3 बुनियादी मुतालबात थे जहाँ से ये तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसमें सस्ता आटा, सस्ती बिजली और जो हुक्मरान अशराफिया है इनकी मराद का ख़ात्मा था। देखिए, हम ये समझते हैं कि ये निज़ाम की जो ख़राबियाँ हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चेहरे बदलने से आपके मसाइल किसी भी सूरत हल नहीं हो सकते हैं। चाहे अनवार हुकूमत हो, फैसल हुकूमत हो, फ़ारूक हैदर हो, दीगर कोई भी शख्स हो, जब तक आप निज़ाम की बुनियादी ख़राबियों को दुरुस्त नहीं करेंगे, ये निज़ाम आपका जो करप्शन, इसमें बेताशी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, आम आदमी के लिए किसी तरह की कोई सहूलत किसी भी फोरम पे मौजूद नहीं है। जितने भी हुकूमती अदारे हैं वहाँ से आम आदमी को किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। जो अदारे अवाम की फ़लाह के लिए बनाए गए हैं वो करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। तो इस वजह से रियासत में रहने वाले जो आम लोग हैं उनका इस सिस्टम से जो यकीन है वो पूरी तरह से उठ चुका है, और वो लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। वो सरकारी मुलाजमीन की सूरत में, वो सिविल सोसाइटी की सूरत में, वो तलबा की सूरत में, और जितने भी तबकात हैं माशरे के, वो अगर रियासत के ख़िलाफ़ बाहर निकल कर बात कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुज़ाहरे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम है। और रियासत को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो नए सिरे से अपनी पॉलिसीज़ को बनाए, और उन पॉलिसीज़ का जो महवर और मरकज़ है वो इस रियासत का आम शहरी होना चाहिए। अभी बड़ी तादाद में हम ये देखते हैं कि हमारे नौजवान डिग्रियां लेकर सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, बहुत बड़ी माशी हिजरत यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा आपके जितने सरकारी दफातर हैं, जितने आपके सरकारी महकमा जात हैं, वो हुकूमत और हुकूमत के जो मनपसंद लोग हैं, जो इनके मंजूर नज़र लोग हैं,
ان کو نوازنے کے علاوہ وہاں سے کسی ادارے کسی محکمے سے اس ریاست کے عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال میں آپ ہوں گے تو لاملا تمام طبقات اس کے خلاف بات کریں گے، اور چونکہ آزاد کشمیر کے اندر ایک لمبے عرصے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اب عوام ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر چاہے وہ عام آدمی ہو عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہوں، چاہے وہ طلباء ہوں یا دیگر جو طبقات ہیں، تمام کے تمام لوگ اس وقت ڈسٹرب ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست نئے سرے سے اپنی جو پالیسیز ہے ان کو بنائے، اور اس میں عام آدمی کو پرائرٹی دیتے ہوئے اس کو مسائل کے جو اس کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھے۔ آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے؟ ابھی الیکشن آ رہے ہیں اور وہی ساری جو روایتی لوگ ہیں اور روایتی سیاستدان ہیں وہ الیکشن میں آ رہے ہیں، وہی روایتی سیاسی پارٹیاں الیکشن میں ہیں، اور عوام کے پاس مجبور ہے، ان کے پاس آپشن بہتر آپشن کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر انہی میں سے وہی لوگ منتخب ہوں گے، وہی لوگ آگے اقتدار میں بیٹھیں گے، وہی اسمبلی میں بیٹھیں گے، وہی قانون سازی کریں گے، اور انہی کے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ آپ سماجی حوالے سے بھی کام کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ لوگوں کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں، وہ کس پہ اعتبار کریں اور کس طرح اعتبار کریں؟ موجودہ جو سیاسی نظام ہے اور جو صورتحال اس وقت موجودہ ہمارے پاس ہے، اس میں تو بالکل یہ بات درست ہے کہ عام آدمی کے پاس کوئی بہتر آپشن موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں اس وقت آزاد جموں کشمیر کے اندر کام کر رہی ہیں، یہ تمام جو جماعتیں ہیں یہ ایک ہی چہرے کے مختلف رخ ہیں، اور ان کے اندر اس نظام میں رہتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی کی فلاح کے لیے کسی بھی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ جو آپشنز کی بات ہے تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک آزاد کشمیر کے اندر جاری ہے، اس میں بحیثیت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ممبر میری یہ تجویز ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہمیں ایک سیاسی منشور کے ساتھ آنا چاہیے، اور لوگوں کو ایک بہتر سیاسی عوامی منشور دے کر اس پر اپنے ساتھ چلانا چاہیے، اور ہمیں نہ صرف اپنی یہ جدوجہد سڑکوں پر بلکہ ہمیں یہ حکومتی ایوانوں تک اور اسمبلی تک بھی لے کر جانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو ایک بہتر متبادل جو ہے وہ میسر ہو سکے، اور لوگ جو اس سیاسی نظام سے اس حکومتی نظام سے اکتا چکے ہیں ایک بہتر متبادل کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ چل سکیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نوجوان اس وقت کافی مایوسی کا شکار ہیں، وہ ہجرت پہ بھی مجبور ہیں، ڈگریاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، سڑکوں پہ ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو نوجوانوں کے کیا کیا مسائل ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نوجوانوں کے یہاں پر بے تحاشا مسائل ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے نوجوانوں کو یہاں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں، اور اس طرح سے جو مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ہمیشہ سے نوجوانوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے طالب علم جو اسکول سے کالج اور کالج سے پھر یونیورسٹی تک جاتے ہیں اور وہاں سے ڈگریاں حاصل کر کے نکلتے ہیں، لیکن ریاست کے پاس کوئی ایسی پالیسی موجود نہیں ہے کہ ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم کے بجائے زیادہ تر جو فوکس ہے وہ گروہ بندی پر، برادری ازم پر، علاقائی ازم پر دیا جاتا ہے، جس سے ہمارے لوگوں کے درمیان نہ صرف عدم برداشت پیدا ہوتی ہے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت کے جذبات ہیں وہ ابھارے جاتے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان یہاں سے اس نظام سے اس ریاست سے مایوس ہو کر ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوانوں نے پچھلے عرصے میں جو معاشی ہجرت کی ہے، اور بہت ساری تعداد میں یہاں سے دنیا بھر میں ہمارے نوجوان گئے۔ تو ریاست کے پاس ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو یہیں پر اکوموڈیٹ کرے، ان کے لیے روزگار کے مواقع ہوں، ان کے لیے بہتر تعلیم کے مواقع ہوں، اور ان کو ایک بہتر معیار زندگی اسی ریاست کے اندر مہیا کیا جائے۔ لیکن جو اس وقت ریاست کی پالیسی ہے اس میں یہ چیز ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہمارے جو طالب علم ہیں وہ تعلیمی اداروں کے اندر جو احتجاج پہ ہیں تعلیمی اداروں کی پالیسیز کے خلاف، اور اسی طرح سے بہت بڑے عرصے سے ایک جو مطالبہ اسٹوڈنٹس کا رہا طلبہ یونین کے حوالے سے، بارہا اس پر حکومتی جو اعلانات ہیں اس کے باوجود طلبہ یونین بحال نہیں ہو سکی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں
ان کو سیاسی جو ایک موجودہ سسٹم ہے اس میں بھی ان کے لیے سپیس بہت کم کر دیا گیا ہے، اور کسی پڑھے لکھے نوجوان کو اتنا سپیس نہیں دیا جا رہا سیاسی جماعتوں کے اندر کہ وہ آ کر ایک بہتر متبادل جو ہے لیڈرشپ، پڑھی لکھی لیڈرشپ کو سامنے آنے دیا جائے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر لوگوں کو مایوسی کا شکار کرتی ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے طلباء کو، اور حکومت اگر اس طرف توجہ نہیں دے گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو حالات ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے، اور لوگ جس طرح آج اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے غم و غصہ کا اظہار کر رہے ہیں اس نظام کے خلاف، آنے والے دور میں اگر چیزیں بہتری کی طرف نہیں جاتی ہیں تو یہ نوجوان اس سے سخت جو ری ایکشن ہے وہ نظام اور حکومت کے خلاف دیں گے۔ حکومتی نااہلی کے چلے ہم ایک طرف رکھتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ والدین، نوجوانوں کے لیے والدین کتنے زیادہ ضروری کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور دوسرے مجھے بتائیں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں کیا وہ اپنا کردار بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، یا ہم ایک ڈگری صرف مہیا کرنے کا ایک ادارہ ہے، وہ جو ایک نوجوان کو ڈگری اسکل اس کے پاس ہوتی نہیں ہے اور وہ ڈگری اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو کیا تعلیمی ادارے اور والدین کی پرورش کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے۔ دیکھیں، جو بھی ایک نیا بچہ، جو چھوٹا بچہ ہے، اس کی تربیت کے 3 سے 4 جو فیسز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تربیت ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ جس نظام میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر لوگ اپنی غربت کی وجہ سے، اپنے مسائل کی وجہ سے اس قدر بدحالی کا شکار ہیں کہ گھروں میں بچوں کو اس درجے کی تربیت نہیں دی جا رہی کہ جو دی جانی چاہیے، اور کیونکہ جو آپ کے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہیں، اور اس نظام میں رہتے ہوئے ان کے پاس ان کی خود اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر طور پر ان کی تربیت کر پائیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ بھی صرف جو تقسیم سکھاتے ہیں، یہ عدم برداشت سکھاتے ہیں، اور وہاں پر میرٹ کی پامالیاں ہوتی ہیں۔ غریب جو بچے ہیں ان کے لیے تعلیم کے دروازے دن بہ دن بند کیے جا رہے ہیں، فیسز میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، اس طرح طلباء کے بہت سارے جینون مسائل ہیں۔ تو جب آپ تعلیمی اداروں میں بھی مناسب تربیت نہیں کریں گے، جب آپ گھروں میں بھی مناسب تربیت نہیں کریں گے، تو اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے پاس کوئی ایسا فورم نہیں بچ جاتا کہ جہاں سے وہ بہتر پرورش حاصل کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ پائیں۔ تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اپنے بچوں کی تربیت ہے، جو تعلیم ہے، اس کے حوالے سے والدین کو بھی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے، اور والدین کی ذمہ داری اس صورت میں بہتر طور پر ادا ہو پائے گی جب ریاستی جو نظام ہے وہ والدین کو ایک بہتر ماحول دے گا جس میں وہ اپنے بچوں کو پال سکیں۔ جب ایک شخص صبح سے شام تک اپنی روزی کے لیے مارا پھرے گا اور وہ بچوں کے لیے صرف 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، تو پھر ایسے ماحول میں لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر پائیں۔ اور اسی طرح جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ عرصۂ نو ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو شروع کرنے کی ضرورت ہے جدید بنیادوں پر۔ اس وقت دنیا جہاں پر پہنچ چکی ہے اور جو اس وقت ترقی کی ریشو ہے پوری دنیا کے اندر، اس سے اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو ہم لوگ تو دنیا سے بہت پیچھے ہیں، ہم تو کئی 100 سال پیچھے ہیں۔ تو ہم اگر اپنی نئی نسل کو جدید جو تعلیم ہے اس کے زیور سے آراستہ نہیں کریں گے، ہم ان کو سائنس کی تعلیم نہیں دیں گے، ہم انہیں فلسفے کی تعلیم نہیں دیں گے، ہم انہیں جدید بنیادوں پہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں ان سے اگر ہم انہیں آگاہی نہیں دیں گے تو لاملا وہ پسماندگی کا شکار ہوں گے، اور وہ پسماندگی ہمارے پورے معاشرے کو پسماندہ کرے گی۔ سرکاری نوکری تو ایک محدود تعداد میں آپ کے پاس دستیاب ہوتی ہیں، تو مجھے بتائیں حکومت کو کون سے نوجوانوں کے لیے ایسے روزگار کے مواقع پیدا کرنے چاہیے جہاں پہ ہمارا جو نوجوان ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ ایک باعزت روزگار کما سکتا ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر ٹورزم کے حوالے سے بہت رچ ایک ایریا ہے۔ اگر آپ ٹورزم پر کام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت سنجیدگی سے صرف ایک سیکٹر کو، ٹورزم کو یہاں پر دیکھے اور اس کے لیے وسائل مہیا کرے تو ہماری بہت بڑی جو آبادی ہے وہ صرف ٹورزم سے اپنی بہت اچھی جو زندگی ہے وہ گزار سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر انڈسٹری لگنی چاہیے،
آپ کے پاس آزاد کشمیر میں کوئی انڈسٹری موجود نہیں ہے. پھر جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, لوگوں کو ہنرمند جو ہنر سکھائے جانے چاہیے, تاکہ جو ایک ہنرمند شخص ہے وہ اپنے ہنر کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے اپنا پیٹ لازمی طور پر پال پاتا ہے. اس کے مقابلے میں جب آپ بچوں کو صرف ڈگریوں کی حد تک محدود رکھتے ہیں, ان کو صرف جو عبارتیں ہیں وہ رٹوانے کی حد تک محدود رکھتے ہیں, لیکن آپ انہیں سمجھانے کی طرف, انہیں سکھانے کی طرف نہیں جاتے, تو اس کے نتیجے میں جو لوگ تعلیمی اداروں سے باہر نکلتے ہیں ان کے پاس ڈگریاں تو موجود ہوتی ہیں, لیکن اپنی ان ڈگریوں کے حوالے سے ان کے پاس پراپر جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہوتی, اس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی سیکھ نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ عملی زندگی میں جا کر ناکام ہوتے ہیں. تو اس پر بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری میں آتا ہے. ریاست جب اپنی ذمہ داری بہتر طور پر ادا کرے گی تو ایک بہتر معاشرے کا قیام ممکن ہوگا. عاقب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکالمہ کس حد تک زیادہ ضروری ہے, کتنا زیادہ ضروری ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس ایکشن کمیٹی کے اوپر اگر جائز تنقید بھی کی جائے, اگر کوئی اس طرح کی بات بھی لکھی جائے, تو نیچے جو کمنٹ سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر بجائے دلیل سے جواب دینے کے گالیوں کا ایک انبار ہوتا ہے. تو کیا آپ ایکشن کمیٹی کے جو زعماء ہیں, جو کور ممبر ہیں, ان کو یہ بات بتائیں گے کہ جائز تنقید کو دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے, نہ کہ گالیوں کے ذریعے؟ تو آپ یہ دیکھیں ایک فضا جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکالمہ کس حد تک زیادہ ضروری ہے؟ یہ مکالمہ انتہائی ضروری ہے. ڈسکشن جو تعمیری ڈسکشن ہے وہ ہمیشہ رہنی چاہیے, اس سے چیزوں میں بہتری آتی ہے, چیزیں نکھر کر سامنے آتی ہیں. اور جو جائز تنقید ہے, جو تعمیری تنقید ہے, اس کو بھی آپ کو قبول کرنا چاہیے, اس کو برداشت کرنا چاہیے. جہاں تک آپ عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کر رہے ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ریاست کے عام لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ عام لوگ اس وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس ریاستی نظام سے, اس سیاسی نظام سے ہر طرح سے مایوس ہو چکے ہیں. جو ان کی طرف سے غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں کہ گالیاں دی جائیں, بد اخلاقی کی جائے یا اس طرح کا ماحول بنایا جائے, لیکن میری نظر میں یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں ریاست کی پالیسیز کی وجہ سے, ریاست کے جبر کی وجہ سے, ریاست کے ظلم کی وجہ سے, ریاست کی ناانصافیوں کی وجہ سے. یہ لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, اور اپنی وہ جو بھی شخص اس نظام کے خلاف بات کر رہا ہے, اس سیاسی نظام کے خلاف بات کر رہا ہے, وہ وہاں پر اس کی حمایت میں نکل کھڑے ہوتے ہیں, اور جو اس کی حمایت میں بات کرتا ہے وہ اس کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کو, عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کو بالکل اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اس جدوجہد میں اپنے لوگوں کی اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ گالم گلوچ اور عدم برداشت کسی بھی معاشرے کے لیے کسی بھی حوالے سے درست نہیں ہے, اچھی نہیں ہے, اور چیزوں کو خندہ پیشانی سے لے کر آگے چلنا چاہیے. رواداری جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے, برداشت جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے, تاکہ ہم ایک بہتر حل کی طرف آگے بڑھ سکیں. تو ایسی جو بھی چیزیں ہیں, یہ بنیادی طور پر لوگ آئے روز گھروں سے نکلتے ہیں, سرکاری دفتر میں جائیں گے, جو آپ کا جائز کام ہے, کسی فون کال یا کسی سفارش یا کسی ریفرنس کے بغیر آپ کا 100% جو جائز کام ہے وہ سرکاری دفتر میں نہیں ہوگا. آپ عدالتوں میں جائیں, آپ کو انصاف میسر نہیں ہے. آپ پٹواری کے پاس اگر نقل لینے چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آپ اگر کسی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپلائی کرنے والے کی اہلیت کیا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے, بلکہ وہاں پر اس بنیاد پر نوکریاں دی جاتی ہیں کہ یہ کس ریفرنس سے آیا ہوا ہے, اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. تو جب ریاست میں جبر کی اس طرح کی جو ایک چیزیں وہ چلیں گی تو لاملا اس کے نتیجے میں لوگوں میں کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو لوگ دیں گے. تو یہ جو فرسٹریشن ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ پچھلے 75-76 سال سے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ریاست اپنے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے پائی, اور جس کے نتیجے میں یہ لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں رواداری کو قائم رکھنا چاہیے, ہمیں برداشت کو لے کر چلنا چاہیے, اور جو مثبت تنقید ہے اس کو بالکل ہمیں قبول کرتے ہوئے. بالکل آخری سوال, آپ اگر اس حکومت سے اگر آپ کو کوئی مطالبہ ہوگا, اگر نوجوانوں سے کوئی اگر بات کرنی ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ میں اپنے نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے, اپنے بہتر کل کے لیے
جو جتنی بھی غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے اجتناب کریں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنے بہتر مستقبل پر توجہ دیں، اور جو تعمیری سرگرمیاں ہیں ان میں انوالو ہوں۔ جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جو تقسیم ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو نوجوانوں کو تقسیم کرتی ہیں، طلباء کو تقسیم کرتی ہیں، ان میں بالکل انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں پر بھی ناانصافی ہو رہی ہے، ریاست کی طرف سے ہو رہی ہے، کسی ادارے کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کے خلاف بھرپور آواز بلند کی جانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی عوام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ہم اس وقت ایک ایسے مرحلے میں ہیں کہ ہم نے یہاں سے ایک بہتر کل کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور یہ سٹیج ایسا ہے کہ یہاں پر انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو ہم بہت بڑے نقصانات بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا مقصد بڑا ہے، ہماری تحریک جو ہے وہ عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ عاقب سفیر حاجی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ نے عاقب سفیر کی گفتگو سماعت کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔